बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक छोटा सा वाक़या है खान अब्दुल अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक़ का। छोटा सा वाक़या है, ये मतीउल्लाह जान के केस से जुड़ा हुआ है। वो मैं आगे चल के बताऊँगा किस तरह जुड़ा हुआ है। तो हुआ यूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया, तो उन दिनों यानी तख्ता उलटने से पहले वो नैब के साथ उनको मुज़ाकरात करना थे, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ की तरफ से कहा गया कि जी कि आपको ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, वो गद्दार हैं, ये है वो है। लेकिन जब तख्ता उलट दिया तो फिर एक जहाज़ गया जो उनको लेके आया, इन गद्दारान वतन को, जिनमें खान अब्दुल वली खान जो थे वो शामिल थे और वो बीमार थे। वो आते ही हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और जनरल ज़ियाउल हक़ बनफ़्स नफ़ीस उनसे मिलने गए और जनरल ज़ियाउल हक़ से उन्होंने कहा, खान अब्दुल वली खान ने एक तारीख़ी जुमला कहा था कि कब्र एक और बंदे दो हैं, तो बंदा एक ही कब्र में जाएगा। तो फिर तारीख़ ने देखा कि उस कब्र में ज़ियाउल हक़ साहब नहीं गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस कब्र में उतरे। तो चलते हैं हम मतीउल्लाह जान के केस की तरफ। मतीउल्लाह जान कल रात को तकरीबन 12 घंटे बाद बाजियाब हो गए थे और आज उनकी पेशी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके भाई की शाहिद अब्बासी की एक दरख्वास्त पर समाअत हुई। वो भी आप रिपोर्ट कर देख चुके हैं कि अदालत जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पूछ रहे थे DIG मुतलका से, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से, कि ये कौन लोग हैं जो इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं और आपकी पुलिस को पता नहीं है। पुलिस की वर्दियाँ पहनकर वो लोगों को अगवा कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और सरेआम दिन दहाड़े लोगों को अगवा कर रहे हैं। बड़े खौफनाक रिमार्क्स थे। ज़ाहिर है पुलिस ने के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि जी हमारा इस केस में या इस अगवा में कोई हाथ नहीं है। फिर मामला जो था वो दरख्वास्त निपटा दी गई, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी पेशी थी। सो मोटो केस है या नोटिस है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिया हुआ है उनके मतीउल्लाह जान के एक ट्वीट के ऊपर, जिस ट्वीट में उन्होंने ज़रा आप यूँ समझें कि कोई लैंग्वेज अदालत को एतराज़ है कि 7 जजों के ख़िलाफ़ उन्होंने मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रेफरेंस है वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो उनकी अहलिया का जो टैक्स वाला मामला था वो FBI को उसकी इंक्वायरी करने का कह दिया। तो इस केस में उनको नोटिस हुए थे, आज उन्होंने पेश होना था। कल सारा दिन जब उनको अगवा किया गया उसके बाद पूरी दुनिया में शोर उठा, पाकिस्तान के अंदर बहुत शोर उठा। पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से लेके मुस्लिम लीग नून से लेके इवन हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ा अपना कंसर्न शो किया। जो इंसानी हकूक़ की मशीर हैं या वज़ीर हैं शीरीन मज़ारी साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया। शिबली फ़राज साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया, उन्होंने तस्लीम किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। तो ये इशारा था खुला कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बहरहाल तो ट्रेंड जो था वो टॉप पे रहा कि ब्रिंग मतीउल्लाह बैक। तो इसके जवाब में जो पाकिस्तान के तनख्वाहदार कह लें या जो भी कह लें ट्रोल्स जो हैं, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि ड्रामा क्वीन मतीउल्लाह, इस तरह का एक ट्रेंड चलाया। और उनका सारा जो ट्रेंड का मकसद था वो ये था कि ये कुछ कह रहे थे जी ये इनका चूँकि सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी तो उससे बचने के लिए इन्होंने खुद ड्रामा किया है, उन्होंने अगवा किया है, खुद को अगवा करवाया, वो खुद रूपोश हो गए हैं, ये है वो है। तो बहरहाल इस जो ये इल्ज़ामात हैं इनका जवाब देना जो है, अगर मतीउल्लाह जान ने ये सारा कुछ किया है तो बड़ा आसान हल है हुकूमत के पास। और ये जो जिनकी तर्जमा नहीं कर रहे थे इस ट्रेंड पे लोग आके, उनके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि वो मतीउल्लाह जान को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे झूठा साबित करने में। झूठा वो इस तरह साबित कर सकते हैं कि इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो 6 जून 2016 को जिसका इफ्तिताह हो गया था, उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो जिसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, वो एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में वो एक बम प्रूफ बिल्डिंग है। तकरीबन इसके आप यूँ कह लें कि 15 अरब रुपए की लागत से ये वाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 12 करोड़ 60 लाख डॉलर अगर एग्जैक्ट फिगर हम निकालें तो इस पे लागत आई थी। 1950 कैमरे पाकिस्तान के शहर या दारुल हुकूमत जो है
وہاں کی جو اہم عمارتیں ہیں اس کے داخلی اور خارجی راستوں پر لگے ہوئے ہیں. ٹوٹل جتنی اہم عمارتیں ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کب شروع ہوا تھا کب نہیں ہوا تھا، لیکن یہ 6 جون 2016 کو یہ سسٹم جو تھا اس کا افتتاح کر دیا گیا تھا سیف سٹی پروجیکٹ کا. آپ بڑا سمپل سا کام ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر وہ چاہتی ہے کہ باقی پتہ چلے کہ یہ مطیع اللہ جان نے خود کو اغوا کیا تھا، خود کو اغوا کروایا تھا یا ان کو کسی نے اغوا کیا تھا، تو وہ بس سمپل یہ ٹریک ڈاؤن کرنا شروع کر دے کہ اس سے پچھلا کیمرہ، یہ تو وہ اسکول کا اپنا کیمرہ تھا نا جو چل رہا تھا اتفاقاً، تو اس سے پچھلے کیمرے سے اور اس سے پچھلے کیمرے بالکل اسی طرح وہ جو کہتے ہیں ٹریس ڈاؤن جس کو کہتے ہیں یا ٹریک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں، جس طرح عمران فاروق کے جو قاتل پکڑے گئے تھے لندن میں، اسی طرح آپ بس یہ دیکھتے جائیں کہ یہ گاڑی کہاں کہاں سے آئی ہے، کہاں کہاں سے نکلے لوگ، تو پتہ چل جائے گا یہ مطیع اللہ جان کے گھر سے نکلے تھے، یہ جہاں سے نکلے تھے وہ مطیع اللہ جان کے کوئی رشتہ دار تھے، یا مطیع اللہ جان کے کسی سسرال سے نکلے تھے، یا مطیع اللہ جان کے کسی دوست کے گھر سے یہ ساری گاڑیاں نکلی تھیں، یا ایک ایک کر کے کہاں کہاں سے نکلی تھی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور پھر اس میں جو چہرے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بھی شناخت کیا جا سکتا ہے صرف انسانی آنکھ سے نہیں. ایک سافٹ ویئر ہے جو 6 جون کو اس وقت کے وزیر داخلہ نے بتایا تھا کہ ایک جدید قسم کا سافٹ ویئر ہے جو چہرے کو شناخت کرے گا، یعنی وہ شناختی کارڈ سے یا کسی بھی طریقے سے وہ ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں، شناخت کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے. حکومت ہے، ریاست ہے، وسائل ہیں، سارا کچھ ہے. یہ کیمروں کا ریکارڈ ان کے پاس اب موجود ہوگا. آج اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر چیف جسٹس پاکستان سنا ہے کہ پوچھتے رہے کہ آئی جی جو ہیں اسلام آباد وہ کدھر ہیں، لیکن آئی جی اسلام آباد نہیں آئے. حامد میر صاحب کا ایک چل رہا ہے ٹویٹ. ویسے تو حامد میر بھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ڈرامہ کوئین مطیع اللہ جان کا جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ان کے نزدیک تو حامد میر بھی جو ہیں وہ بھی غدار ہیں. پھر انہوں نے خیر خود کو گولیاں بھی، تب بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ان کے کسی نے مروا دی ہوں گی خود کو، انہوں نے کسی کو پیسے اجرتی قاتلوں کو دے کے. پھر اس سے پہلے ایک یہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم شہزاد بھی گرفتار ہوئے تھے. نہیں، گرفتار نہیں کہنا چاہیے، لاپتہ ہوئے تھے، ایک صحافی تھے وہ والے. پھر ان کی لاش جو ہے وہ چناب کے دریا سے یا جہلم کے دریا سے ہمیں ملی تھی. اللہ کا شکر ہے مطیع اللہ جان کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلیم شہزاد نے خود کو اغوا بھی کیا ہو اور خود ہی خودکشی کر لی ہو، اور خود پھر لکھ کے بتا بھی گئے ہوں کہ میری لاش جو ہے وہ فلاں جگہ سے آپ جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک ایس پی تھے جو کے پی کے میں فرائض انجام دے رہے تھے، ایس پی تھے طاہر داوڑ ان کا نام تھا. وہ بھی اسلام آباد سے اغوا ہوئے تھے. انہوں نے بھی خود کو ہی اغوا کروایا ہوگا، جن کی لاش جو تھی افغانستان سے ملی تھی ہمیں. بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہیے. سمپل سا معاملہ ہے. اگر پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ مطیع اللہ جان کے کیس کو کہ اغوا کار کون تھے، وہ خود انہوں نے اغوا کیا، کوئی ڈرامہ کیا، یا واقعی ان کو اغوا کیا گیا، تو وہ 5 منٹ لگیں گے، وہ اس سچ تک پہنچ جائیں گے. لیکن پاکستان جو ہے اس میں اس طرح کے سچ کبھی سامنے نہیں آئے. اگر مطیع اللہ جان نے واقعی خود کو اغوا نہ کروایا ہوا میں سنٹینس ٹھیک نہیں بول رہا، یوں کہہ لیں کہ اگر مطیع اللہ جان کے اپنے اغوا میں اس کا اپنا ہاتھ نہیں تھا، تو پھر یہ کیس جو ہے وہ کبھی بھی سالو نہیں ہوگا، کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. جو ہیں پاکستان کے معروف صحافی، المعروف غدار حامد میر صاحب، انہوں نے ایک اپنا انٹرویو دیا ہے، چھوٹا سا، سوشل میڈیا پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے، وہ آپ سن لیں، کہ مطیع اللہ جان کے اغوا میں پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے، سول ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس طرح یہ پتہ چلا کہ میں نے یہ پروگرام جب ریکارڈ کیا اپنا کل والا، تو جو میں نے مطیع اللہ جان کے ایشو کے اوپر جو انٹرو دیا تھا وہ بھی ایڈٹ ہو گیا. اور پھر جو اعزاز سید سے میں نے کیمروں کا پوچھا، جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ کے ساتھ، سیف سٹی پروجیکٹ کے جو کیمرے ہیں، تو ان کا بھی میں نے مطیع اللہ جان کے حوالے سے اعزاز سید سے سوال کیا، کیونکہ وہ سب سے پہلے موقع پہ پہنچے تھے اور انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی. تو ان کا وہ جو جواب تھا وہ والا پورشن بھی ایڈٹ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ ایڈٹ کیوں ہو رہا ہے، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ جی کہ وہ لوگ جو ہیں جو سول ادارہ نہیں ہے، ساس ادارہ ہے، وہ
بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جی کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیو جیسے ادارے میں یہ اس طرح کا لاقانونیت کس طرح ہو رہی ہے، ان کی مرضی کیسے چل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میر شکیل کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ پاکستان کے یا ان کے ادارے کے اندر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پروگرام میں یہ کارروائی نہ پڑتی، یعنی میری مرضی کے بغیر ایڈٹ میرا پروگرام نہ ہوتا، تو مجھے بھی نہ پتہ چلتا کہ مطیع اللہ جان کو کنہوں نے اغوا کیا تھا. اب آ جاتے ہیں اس واقعے کی طرف. بلکہ اس واقعے سے پہلے سپریم کورٹ میں جو آج ہوا وہ چھوٹی سی، میں آپ کو تفصیل آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان نے پوچھا تھا کہ مطیع اللہ جان کا جو اغوا ہے وہ ہمارے جو ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے اس سے متعلق تو نہیں ہے. اس کا جواب مطیع اللہ جان نے خود دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ وہ اغوا کاروں سے چھوٹ کے آئے تھے، تو اغوا کاروں نے کچھ نہ کچھ تو بات کی ہوگی نا. 12 گھنٹے انہوں نے اپنے پاس ان کو ہاسٹیج کیا رکھا، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو بات کی ہوگی کہ بھئی تمہیں پکڑا کیوں ہے، سیدھے ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، جو بھی کیا ہوگا. تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جی کہ میرا جو اغوا تھا وہ آپ ہی کے نوٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب وہ کیس کیا ہے، نوٹس کیا ہے؟ وہ نوٹس میں نے آپ کو بتا دیا. وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے متعلق ہے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے تھوڑی سی نامناسب لینگویج یوز کی. انہوں نے برادران یوسف کہہ دیا 7 ججوں کو، یا انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. یہ والے الفاظ تھے جس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا سپریم کورٹ نے کہ یہ ججوں کی تضحیق ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مطیع اللہ جان کو. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کا جو اغوا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی ٹویٹ سے متعلق ہے اور اسی کیس سے متعلق ہے جو سپریم کورٹ نے لیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ 7 جج جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھجوا کے ایف بی آر کو، وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کروایا ہے. اب ریفرنس دائر جو کروایا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جرم کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں صرف قلم ہے اور ایک عدالتی عہدہ ہے، اور انہوں نے پاکستان کے دستور کے مطابق ایک کیس کا فیصلہ دیا اور انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کو آئین روکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہ کرے. تو ان کے نزدیک جو دھرنا تھا فیض آباد کا، اس میں وہ اوپن سیکرٹ ہے، کسی سے بات چھپی نہیں ہوئی ہے کہ وہ دھرنا کس نے کروایا تھا اور اس کے پیچھے کون تھا. انہوں نے نام لے دیا اس شخصیت کا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ خان عبدالولی خان نے جو بھٹو کے بارے میں کہا تھا جنرل ضیاء الحق کو کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، تو یہ معاملہ بھی وہی ہے کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں. بندہ کون ہے؟ پہلا جس نے فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ، اور دوسرا کون ہے جس کے خلاف فیصلہ آیا؟ وہ کون ہے؟ جنرل فیض. تو جنرل فیض جو ہیں بقول جو نام تو نہیں لیا جو حامد میر صاحب ہیں، کیونکہ وہ بھگت چکے ہیں ان کو. تو معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے پیچھے مطیع اللہ جان کے پیچھے جو خود کہہ چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں سے سپورٹ نہ ملے، قاضی فائز عیسیٰ کسی یعنی سپریم کورٹ کا حصہ نہ رہیں اور اپنے گھر چلے جائیں یا ان کو گھر بھیج دیا جائے. اور جو اس معاملے میں یا اس عمل میں رکاوٹ بنے گا وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہے. اتنا سا قصہ ہے. تو بات وہی ہے کہ قبر ایک ہے، بندے 2 ہیں. اور ظاہر ہے کہ بھٹو جیسا طاقتور آدمی جو تھا یا بہت بڑا پالیٹیشین وہ قبر سے نہیں بچ سکا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کیا بیچتے ہیں اس ملک میں، ان کو جانا ہی پڑے. بہت بہت شکریہ.